पुलिस यूनिफॉर्म में एक गैंगस्टर था और गैंगस्टर्स के साथ वही रवैया रखता था और बड़े इनकाउंटर्स किए उसने। वो ये लोग थे ना जिनसे पुलिस थर थर कांपती थी। 80 और 90 की दहाई में वो पंजाब पुलिस की तारीख का अहम तरीन बाब था। और फिर ऐसे इंस्पेक्टर की जरूरत थी, ऐसे पुलिस वाले की कि जो इनका सामना कर सके। पंजाब पुलिस की तारीख का बर्क रफ्तार अफसर जिसकी तरक्की दिनों में हुई। पंजाब पुलिस में नवीद सईद को कोठे टपना कहा जाता। नवीद सईद की मार लाहौर के एसपी डीएसपी को कुछ खातर में लाता था, कई अफसरों को खातर में लाता नहीं था। वो एसपी ऑफिस से डीआईजी ऑफिस, डीआईजी ऑफिस से आईजी ऑफिस, आईजी ऑफिस से पंजाब असेंबली, पंजाब असेंबली ईवान वजीर आला, गवर्नर हाउस, पंजाब और सिंध के दोनों के गवर्नर हाउस और ईवान सदर। अच्छा, ईवान सदर तक रसाई थी एक इंस्पेक्टर की। रसाई थी बिला रोक टोक आमदोरफ्त। नवीद सईद का ना इलाका ना कुछ टास्क उसको मिला अफसरों की तरफ से। पंजाब असेंबली के बैरूनी आते में आता है, सलमान तासीर का कन्वाय आता है, वो नीचे उतरते, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी साथ है, नारे लग रहे हैं उनके हक में। नवीद सईद जाता है, गाड़ी से उतार लेता है। कराची के अखबारों ने खबर दे दी, लाहौर में भी छप गई कि नीफा और बाबा पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। अच्छा, ये तो बड़े नामी ग्रामी क्रिमिनल्स हैं। यानी कि पहले टॉर्चर किया गया, फिर गोलियों से छलनी कर दिया गया। नीफे का जनाजा लाहौर के चंद बड़े जनाजों में शामिल था। क्रिमिनल का जनाजा इतना बड़ा था, क्यों? नीफा जब मारा गया, उसको मलक कासिम ने, रूफी भाई ने गुस्ल दिया तो 100 कुछ ज्यादा गोलियां लगी थी, इसको 113 गोलियां लगी। पंजाब पुलिस इंस्पेक्टर नवीद सईद हीरो थे या विलन? अफसरों के अहकामात मानने के लिए इस हद तक चले जाते थे कि वो किसी कानून को भी खातिर में नहीं लाते थे। उनका अंजाम क्या हुआ, उनकी जिंदगी के हालात वाकयात और उन्होंने कितने क्रिमिनल्स को ठिकाने लगाया, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफा साहब। अच्छा नईम साहब, नवीद सईद कहा जाता है कि वो पुलिस यूनिफॉर्म में एक गैंगस्टर था और गैंगस्टर्स के साथ वही रवैया रखता था और बड़े इनकाउंटर्स किए उसने। कौन था नवीद सईद, क्या बैकग्राउंड था इसका? एक तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि वो गैंगस्टर था। बिल्कुल गैंगस्टर नहीं था। 2 दहाइयां 1980 और 1990, 80 और 90 की दहाई में वो पंजाब पुलिस की तारीख का अहम तरीन बाब था। अच्छा, 20 साल तक? 20 साल तक, तकरीबन 2 दहाई। हाँ, 2 दहाइयां। और आप अगर नवीद सईद को उस किताब से निकाल दो, किताब पुलिस जो है, तारीख पुलिस 2 दहाइयों की, उससे निकाल दो तो 0 रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, मतलब इसको विलन समझना गलत है, ये हीरो था। हीरो था, लेकिन उसके अंजाम ने लोगों को जो है ना डरा दिया। वो कहता बाई बुक नहीं चलता था। वो अपने तरीके पुलिस में इंट्रोड्यूस करवाए उसने और अपने तरीके से। 3 तरीके आप समझ लें, 3 मामलात होते हैं नॉर्मली लाइफ के। दौलत, शोहरत, शोहरत, इज्जत, और तीसरा असर पजीरी, इफेक्टिवनेस कितनी है। वो तीनों मामलात में यद्द तूला रखता था। 80 से 90 की दहाई में लाहौर पुलिस में नशेबो फराज की वो दास्ताने दफन है। और लकीली, कुछ लोग कहते हैं अनलकीली, मैं इन तमाम वाकयात का यानी शाहिद हूं। मेरी क्राइम रिपोर्टिंग का जो बामे उरूज था वो ये 2 दहाइयां हैं। 1-2 साल की कमी बेशी हो सकती है। इन 2 दहाइयों में मैंने जो पुलिस अफसरान देखे, आईजी से एएसआई तक, आप 2 कैटेगरी कर लें। जियोज पुलिस की जबान में, जियोज और नॉन जियोज। जियोज गजेटेड ऑफिसर्स, डीएसपी, एएसपी एंड अबव, और कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक नॉन जियो। इंस्पेक्टर 16वें ग्रेड में पहुंच जाता है, लेकिन गजेटेड तो नहीं होता। गजेटेड नहीं। ये दोनों तरह के पुलिस के अफसरान जो हैं, उनमें से 75 से 80% की मैं बैकग्राउंड, पुलिसिंग, फनी तरबियत, महारत, फैमिली बैकग्राउंड, उनके कारनामे, करतूतें, इन सब का चश्मदीद गवाह हूं। मोस्टली हर मामले को देखा। नवीद सईद, आखिरी जुमला कह रहा हूं जो इब्तिदा में इख्तिताम है पूरा। नवीद सईद पुलिस का एक निडर, बेखौफ, दिलेर, बल्कि दीदा दिलेर कहें, दीदा दिलेर और हथ छुट। ये तो टर्म बदमाश के लिए यूज होती है ना। आपने कहा गैंगस्टर, हाँ। मैंने उसे ना बदमाश कहा, मैंने कहा कि हथ छुट था। यानी बदमाशों की बेखौफ कोई ना कोई थी उसमें। उसे आपने, अफसर ने हुक्म दिया, हाँ, कि तू उसका नॉक कर दरवाजा फलां का। हाँ। उसने दीवार बांध ली,
دوسرے معنوں میں پنجاب کی مثال. مطلب کرائم پہ قابو پائے لیکن اپنے طریقے سے. طریقہ اپنا تھا, حکم اس کو اوپر سے ملتا تھا, بغیر حکم کے کام نہیں کرتا تھا. یہ ڈیروں پہ بھی جاتا تھا. سب بتاتا ہوں آپ کو. یہ تھوڑا سا ضرورت سے زیادہ مسالہ لگا دیتا تھا. میں نے ہاتھ چھٹ کہا. کیوں کہا؟ ٹھیکیدار مستری کو کہتا ہے کہ میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے کہ 2-4 کا مسالہ لگا دو تعمیر کے لیے, 4 ریت کی اور 2 سیمنٹ کی, 2 سیمنٹ کی کڑھائیاں ڈالنی. تو وہ 4 سیمنٹ کی ڈال دیتا ہے, 6 ریت کی ڈال دیتا ہے. یہ مسالہ ٹھیکیدار نے نہیں کہا. ٹھیکیدار نے یہی کہا ہے کہ دروازہ نوک کرو. آپ نے مسالہ بڑھا دیا اور دیوار پھاند لی. پھر انہوں نے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ. آپ گھسیٹتے ہو لے آئے. آپ نے انکاؤنٹر بھی ساتھ کر دیا, گولی بھی مار دی اس کو. یہ آپ کا ہاتھ چھٹ والا معاملہ ہے. فارمولہ آپ نے اپنا لگایا ہے. نوید سعید اپنا فارمولہ لگاتا تھا. لیکن آپ یہ سنیں سمجھیں کہ 80 سے 90 کی دہائی لاہور کیا تھا. ہم تاریخ بتاتے ہیں کراچی کی کہ کراچی میں 3 آپریشن کی ضرورت کیوں پیش آئی. بوری بند لاشیں ملتی تھیں, گھٹنوں میں, شانوں میں, سروں میں بتے لیے جاتے تھے, سروں میں جو ہے نا ڈرل کیا جاتا تھا, ٹھیک ہے, رولا پھیرا جاتا تھا, منجی لگائی جاتی تھی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بوری بند لاشیں ملتی تھی, سوراخ بھی کرتے تھے ڈرل سے دماغ میں, کھڑکی میں سر دے کے قلم کر دیتے تھے. یہ ساری باتیں تھیں نا. لیاری کا واقعہ. ہاں بالکل ایسے. لاہور 80 سے 90 میں بولا سنیارا, ناجی, میاں داؤد, سنا, کالی, نجا, فجا, بابا, نیفا, ٹیپو, ٹیفی, گوگی, کتنے نام ایسے تھے جو پولیس کی فہرست میں نٹوریس کے طور پہ درج تھے. مطلوب آپ سمجھے, مطلوب نٹوریس نہ کہیں, آپ کے پولیس کے مطلوب تھے. تو وہ یہ لوگ تھے نا جن سے پولیس تھر تھر کانپتی تھی. اور پھر ایسے انسپیکٹر کی ضرورت تھی, ایسے پولیس والے کی کہ جو ان کا سامنا کر سکے. اس دور میں, بلکہ اس دور میں نہیں, نوابزہ رسول اللہ خان کا ایک شعر ہے, یہ بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں جو یہ آپ کو مجبور کر دیتے ہیں جو بندے پیدا ہوتے ہیں. نجا, فیجا, پولا سنیارا, بابا, نیفا, ناجی, داؤد, سنا, کالی, یہ جتنے بڑے بڑے کبھی مجرم پیدا ہوئے, ان کی وجہ سے عابد باکسر, نوید سعید, یہ ان کی وجہ سے پیدا ہوئے. یہ جتنے لوگ تھے نا, خدا نے ہر فرعون کا اس کے لیے, فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا کیا. بالکل ایسے. اب یہ موسیٰ کی شکل میں آئے تھے. وہ جو کرمنل, مطلب ایک پولیس افسر تھے, اب بھی ہیں ماشاءاللہ, خدا ان کو زندگی دے, بڑے قابل ذہین ادیب, شاعر, پڑھے لکھے آدمی ہیں, ذوالفقار چیمہ صاحب. ان کے دور میں سٹی ڈویژن پولیس نے 2 منشیات فروشوں کو گدھے پر بٹھا کر شہر میں, خاص کر ان کے گرد و نواح میں, یہ لاری اڈے سے اور 1 موریا 2 موریا پل کے اندر شاد باغ چامیرہ تک پھرایا, ذلیل رسوا کیا. وہ اپنا اڈا جو تھا ان کا منشیات کا, وہ چھوڑ گئے. عابد باکسر نے بانو سوتر منڈی والی اور ان کے بچوں کو منشیات فروشی سے روکا, گرفتار بھی کیا, مقدمہ کیا, ایسا جو لوہاری کے طور پہ. وہ نقل مکانی کر گئے. گلی مشہور تھی اس کی, بانو سوتر والی گلی, کوئی پولیس والا وہاں سے گزرتا نہیں تھا. تو یہ جو نوید سعید تھا, یہ نوید سعید نہیں تھا گھر سے. آپ نے کہا گینگسٹر, کرمنل, بدماش نہیں تھا. حالات کا تقاضا تھا کہ یہ اس روپ میں آیا. کس روپ میں؟ اس کا بیک گراؤنڈ ذرا سمجھ لیں. 1984 1984 میں یہ قصور پولیس میں TASI بھرتی ہوا. اس سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ, جیلم کا رہنے والا تھا. اس کے والد صاحب, اچھا جیلم, چکوال, تالا گنگ, ادھر سے میاں والی تک, اور ادھر سے کشمیر تک, مظفر آباد تک سڑک جا رہی ہے, ادھر پنڈی چکری تک.
یہاں کی زیادہ پٹی آرمی، ہاں آرمی میں تو یہ باہر ہوتی ہے۔ رینجرز یا پولیس فورسز میں بھرتی ہوتے ہیں۔ اس کے والد صاحب چودھری سعید گجر آرمی افسر تھے، اور خود یہ کبڈی کا اتنا بڑا پلیئر تھا کہ نیشنل کبڈی ٹیم میں بھی گیا۔ اس طرح کی چھاتی تھی ایسی، بالکل ایگزیکٹ بتا رہا ہوں، یہ مطلب اگر 12 گھنٹے یہ پرسنل لائف گزارتا تھا تو اس میں سے 5-6 گھنٹے ہمارے ساتھ جرنلسٹوں کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ یہ اس کے ہر ادا ہم نے دیکھی ہے، اتنا چوڑا جسم تھا، باڈی بلڈر تھا کبڈی کا، اور میں نے کئی بار دیکھا کہ اس نے یوں کر کے بوری توڑا، یوں کر کے اٹھا لیا ایک ہاتھ سے۔ پہلوان تھا، نیدی پہلوان کہتے تھے لوگ اس کو، اس کے علاقے میں جہلم میں۔ کبڈی کی بنیاد پر پولیس میں بھرتی ہوتا ہے TSI۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس شخص میں کیا کوالٹیز ہوں گی 3 وجوہات کی بنا پہ۔ نمبر 1، پنجاب پولیس کی تاریخ کا برق رفتار افسر جس کی ترقیاں دنوں میں ہوئیں، TSI سے ASI سب انسپیکٹر، سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر، انسپیکٹر تک کی منازل 12 سے 15 سال میں کم از کم کرنی ہے آپ نے۔ ASI سے اس نے TSI سے 3.5 سے 4 سال میں یہ منازل طے کر لی۔ نمبر 1 تک پہنچ گیا۔ ایک آسپیکٹ اس کا بتا رہا ہوں۔ دوسرا، اس میں فنکاری تھی، یہ ہم اسے کہتے تھے فنکار تھانے دار، اس کے کئی دفعہ چھپائی ہے۔ فنکاری کیا تھی کہ یہ ہر اپنے مطلب کے بندے کو شیشے میں اتارنا جانتا تھا، اس کے دل میں گھر کر لیتا تھا۔ افسران بھی خوش ہوتے تھے اس سے، خوش ہوتے تھے، ان کا حکم منٹ سیکنڈ میں بجا لاتا تھا۔ یہ قصور سے لاہور آتا ہے، لاہور میں اس پر نظر التفات پڑتی ہے سید جاوید علی شاہ، DSP تھے اس وقت DSP تھے۔ لاہور میں پولیس انکاؤنٹرز میں سے بیشتر بڑے لوگ جاوید شاہ کے ہاتھوں مارے گئے، کچھ عمر میں۔ اچھا، وہ بھی انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تھے۔ چند انکاؤنٹر، ہر شخص نہیں مقابلہ کر سکتا۔ پولیس مقابلہ، خاص کر منصوبہ بند جسے آپ جعلی کہتے ہیں، سو کارڈ کہتے ہیں، مبینہ، میں منصوبہ بند کہتا ہوں۔ منصوبہ بندی والا مقابلہ جو ہے وہ چند ایک لوگ کرتے ہیں، کسی کو پکڑ کے مارنا نہایت مشکل کام ہے، ضمیر پہ بوجھ ہے بہت بڑا۔ ضمیر پہ بوجھ اپنی جگہ پہ ہے، جرت آپ کی اجازت نہیں دیتی، ضمیر آپ کا اجازت نہیں دیتا آپ کو۔ آپ کی آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، جسامت میں ایک کپکپی طاری ہوتی ہے مارنے سے پہلے۔ جاوید شاہ کی نظر التفات اس پہ پڑی، اس نے کہا کہ نیا تھانے دار ہے۔ TSI کو اور ASI تک نکا تھانے دار کہتے تھے اس دور میں، اب پتہ نہیں وہ ہے ٹرم کے نہیں ہے، یہ نکا تھانے دار تھا۔ ٹھیک ہے، نکا تھانے دار پہ نظر پڑ گئی جاوید شاہ کی، جاوید شاہ نے اس کو استعمال کیا۔ 3 4 5 6 جگہ پہ، خدا مغفرت کرے جاوید شاہ صاحب فوت ہو گئے، 3 4 5 جگہ پہ مقابلے کروائے۔ پنجابی میں ایک لفظ ایک فلم میں اکمل کی استعمال ہوا، اکمل مرحوم فلم ساز تھے بڑے، انہوں نے کہا تھا کہ کوٹھے ٹپنی، ایک اداکارہ فنکاروں کو لقب دیا گیا تھا۔ پنجاب پولیس میں نوید سعید کو کوٹھے ٹپنا کہا جاتا تھا، اتنا برق رفتار تھا، اتنا برق رفتار تھا، سیڑھی لگانے کی ضرورت کم پیش آتی تھی، چھلانگ لگا کے جمپ کر کے گھر میں چلا جاتا تھا، کوئی کسی کو نہیں مانتا تھا، سرچ وارنٹ کو، عدالتی حکم کو۔ جاوید شاہ صاحب کے ساتھ بطور SP، جب جاوید شاہ SP پروموٹ ہوئے تو اس وقت بھی ساتھ رہا۔ لاہور کے 5-7 تھانے ایسے تھے، یا وٹنس اکاؤنٹ دے رہا ہوں، نولکھا، بادامی باغ، قلعہ گجر سنگھ، اچھرا، اسلام پورہ، سمنا آباد، پھر اس طرف آ جائیں اس ڈویژن میں مانگا، ہنجروال، صدر ڈویژن بھی، ہاں ادھر مال ٹاؤن میں لبرٹی، گلبرگ تھانے سے گلبرگ کہتے تھے، اب 2-3 تھانے اس کے۔ یہ سارے علاقوں میں یہ بطور SHO تعینات رہا، بطور سب انسپیکٹر تو بعد میں بنتے تھے لوگ، بطور سب انسپیکٹر SHO شپ کی اس نے۔ اعلیٰ افسران کی آنکھوں کا تارا تھا۔ میں نے کہا جاوید شاہ صاحب کے بعد نظر التفات پڑتی ہے SSP لاہور، اس وقت ایک SSP لاہور ہوتے تھے، اب آج کی طرح کے نہیں ہے، CCPO انچارج ہے، اس کے ماتحت کو 30 SP ہیں، وہ نہیں، ایک SSP لاہور تھے، اور وہ SSP بھی عام طرز کے نہیں،
وہ جن کو وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، گورنر بلا کے احکامات دیتے تھے، خود وہ ایس ایس پی، ان کا نام تھا رانا مقبول احمد. بڑا نام سنا ان کا. ایس ایس پی لاہور میں رہے، ڈی آئی جی لاہور میں رہے، ڈی آئی جی اور بڑے شہروں میں رہے، اور آئی جی سندھ تک گئے. جنرل پرویز مشرف کا طیارہ جو اتر رہا تھا اور نہیں اترنے دیا گیا تھا، ان میں بھی ان کا نام آیا تھا. رانا صاحب آئی جی تھے اس وقت. مسلم لیگ نون نے ان کو، یہ خدا مغفرت کرے بھی فوت ہوئے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد سینیٹر بھی بنایا، داخلہ امور کمیٹی کا سربراہ بھی بنایا گیا ان کو. جیو آر میں یا 11 ایکمن روڈ پہ ان کی رہائش بڑا طویل عرصے تک رہی. ان کے بیٹے بھی آج کل ایس ایس پی ہیں. رانا مقبول صاحب نے جب سرپرستی شروع کی نویز سعید کی، تو نویز سعید ان کا فیملی ممبر کہلایا. اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا کہ فیملی ممبر کہلایا. رانا صاحب کی ایک ماشاءاللہ بڑی زبردست روایت رہی، مذہبی روایت کہتے ہیں، کہ وہ ہر ماہ کی 9 چندی جمعرات، چاند جب آنا ہے اسلامی مہینے کا، چاند جب آنا ہے تو 9 چندی جمعرات جو ہوتی تھی، محفل میلاد کراتے تھے، نعت خوانی، تلاوت قرآن پاک، رات گئے تک ہم بیٹھتے تھے. اس کا سارا انتظام نویز سعید کے ذمہ تھا. محافل کا 2 افراد ہوتے تھے، ایک پی آر او تھے رانا صاحب کے، ڈی جی پی آر سے گئے تھے، آغا محمد اسلم، جن کے بیٹے آغا احتشام آج کل بھی ڈی جی پی آر میں. آغا اسلم اور نویز سعید ان محافل کا اہتمام کرتے تھے. پبلک ریشننگ بھی دونوں کرتے تھے ان کے تھرو، رانا صاحب کے بہاف پہ پبلک ریشننگ ساری وہ کرتے. تو نوید سعید ان کی آنکھ کا تارا بن گیا رانا مقبول صاحب کی. اور اس کے بعد رانا مقبول صاحب نے بطور ایس ایس پی لاہور میں جرائم کے خاتمے کا ٹاسک دیا اسے. بطور ایس ایس پی لاہور نہیں، بطور ڈی آئی جی لاہور، بطور آئی جی سندھ بھی. اچھا، اس کے بعد بھی مطلب ان کے روابط رہے. اور میں کہہ رہا ہوں فیملی ممبر بن گئے. اب آپ یہ سمجھیں کہ میں نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ کبڈی کی بنیاد پہ منتخب ہونے والا بندہ دنوں میں انسپیکٹر بن جاتا ہے. لاہور میں کاروائیاں جو ہوئی ہیں، بڑے بڑے نامور لوگوں سے ساتھ مقابلہ، یہ پکڑنا دھکڑنا سارا، یہ رانا مقبول صاحب، جاوید شاہ صاحب مرحومین، اور ساتھ ان کے کئی اور ایس ایس پی لاہور میں آئے. ہر ایک کی ضرورت بن جاتا تھا نویز سعید، ہر ایک کی ضرورت. نویز سعید کو استعمال کرتے تھے. نویز سعید کی مار لاہور کے ایس پی، ڈی ایس پی کو کچھ خاطر میں لاتا تھا، کئی افسروں کو خاطر میں لاتا نہیں تھا. وہ ایس پی آفس سے ڈی آئی جی آفس، ڈی آئی جی آفس سے آئی جی آفس، آئی جی آفس سے پنجاب اسمبلی، پنجاب اسمبلی ایوان وزیر اعلیٰ، گورنر ہاؤس، پنجاب اور سندھ کے دونوں کے گورنر ہاؤس، اور ایوان صدر. اچھا، ایوان صدر تک رسائی تھی ایک انسپیکٹر کی؟ رسائی تھی بلا روک ٹوک آمد و رفت کی اجازت. اچھا، کون کون سے کارنامے سر انجام دیے نوید سعید نے؟ کس کس کا انکاؤنٹر کیا؟ 1-2 واقعات ایسے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں ٹھن گئی. میں نے 2 دہائیاں بتائی آپ کو. جی. جب ٹھن گئی، گورنر تھے سلمان تاثیر. سلمان تاثیر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو معاملات تھے، سلمان تاثیر پیپلز پارٹی پر تھوڑے سے عرصہ یاد تنگ کرنا چاہا پنجاب میں حکومت نے، نون کی حکومت نے. تو انہوں نے پنجاب پولیس میں چند افسروں کو سلیکٹ کیا اور ان سے کہا کہ سلمان تاثیر کو ذرا ٹائٹ کر دو. اب یہ پولیس کو سیاسی طور پہ استعمال کرنے کا کلچر عام تھا اس دور میں، 80 اور 90 کی دہائی میں عام تھا. بلا کے کہا گیا افسروں کو ایسا کرنا ایسا کرنا. ایک واقعہ جس کی تصدیق ہوئی مجھے، عابد باکسر، انسپیکٹر عابد حسین قریشی المعروف عابد باکسر، عابد کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ یہ سلمان تاثیر گورنر. اس نے کہا یہ تو سیاسی کام ہے، سیاسی انتقام ہے، میں نہیں کرتا. عابد باکسر نے انکار کر دیا، فلیٹلی ریفیوزڈ. اس نے کہا جی میں نہیں کر سکتا، یہ آپ خود کریں. بات ختم ہو گئی. نوید سعید کو بلایا گیا، اس سے کہا گیا کہ اوکے، نوکر کی تو نخرہ کی سر، ٹھیک ہے.
पंजाब असम्बली के खाते में एनी शाहिदीन बता रहे हैं, नवीद सईद। अच्छा, नवीद सईद के साथ ना 3-4 तो गनमैन मुस्तकिल थे, वो नीला, मजर, ये और एक और फोर्स पूरी की पूरी। नवीद सईद का ना इलाका ना कुछ टास्क उसको मिला अफसरों की तरफ से। पंजाब असम्बली के बैरूनी हाते में आता है, सलमान तासीर का कन्वाय आता है, वो नीचे उतरते, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी साथ हैं, नारे लग रहे हैं उनके हक में। नवीद सईद जाता है, गाड़ी से उतार लेता है, दरवाज़ा खोला, गार्डों ने, गनमैनों ने गाड़ी को, सिटिंग गवर्नर, उसको उतार के उससे कहते हैं जी आप गिरफ्तार हैं। वो कहते चलो कहाँ चलना है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मज़ाहिम होते हैं, मज़ामत करते हैं, वो उनको पीछे धक्के धुक्के मार के पुलिस वाले पीछे करते हैं। और अब कुछ द्रोह पर गर्दने रावी, ये भी कहा जाता है कि वो गवर्नर साहब को थप्पड़ रसीद कर देता है। अच्छा, पंजाब असम्बली के हाथे में। और ये कहता है जी कि चले, घसीटते हुए उनको ले आते। उसके बाद की कहानी और है, कई रिवायतें मौजूद हैं, लेकिन नवीद सईद ने एक दफ़ा जो कहा गया था उसको ओबे कर लिया और सलमान तासीर की एहानत, तौहीन, तज़हीक जो भी कहें, वो अच्छे अंदाज में बरमला पब्लिकली की। ये वाक़या ऐसा था, कहने को लोग ये कहेंगे कि आम थानेदार हो तो डर जाए कि लो जी मेरी अब कमबख्ती आई, कल को पीपल्स पार्टी हुकूमत में आएगी तो अब भुगतना पड़ेगा ये सब कुछ। नवीद सईद ने खुद फ़ोन कर करके लोगों को बताया कि मैंने गवर्नर को पकड़ा है और ऐसे किया, उनकी तौहीन की है, तौहीन की। उसे पूरा क्रेडिट लिया, पाँव रखा उस पर, उस इवेंट पे। पीपल्स पार्टी एक कौमी सियासी जमात है, उसने नहीं ये जवाबी हमला किया कि जी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इक़्तिदार में आ गए यूँ कर देंगे, फलां करेंगे, तुम देंगे, कोई रिएक्शन नहीं आया पीपल्स पार्टी का। लेकिन ये वाक़या हुआ पंजाब में। अब सिंध की सरजमीन पे राणा मकबूल साहब आईजी सिंध लग गए। राणा साहब आईजी सिंध लगे तो वहाँ एक सिंध हाई कोर्ट के सर्विंग सिटिंग जज जस्टिस निज़ामुद्दीन कत्ल हो गए। उनके मर्डर के बाद अजीब सूरत हाल थी। कहते हैं जस्टिस निज़ामुद्दीन को सिंध की 2 बड़ी सियासी शख्सियात ने पंजाब के उजरती कातलों के हाथों मरवा दिया। अच्छा, ये कहा ये सिंध के मीडिया में खबर आई 95-96 की बात है गलमानी, कि पंजाब के उजरती कातलों के जरिए जस्टिस निज़ामुद्दीन को कत्ल किया गया। एक बड़े कौमी अखबार ने लफ्ज़ शहीद इस्तेमाल किया, अब तक मेरे पास महफूज हैं वो सारी बातें। अब मीडिया ने पहले 2-3 दिन तो नाम नहीं लिखे, फिर फॉलोअप स्टोरीज में ये नाम आए कि लाहौर के 2 क्रिमिनल अंदरून लोहारी गेट के मोहम्मद शफीक उर्फ बाबा और मोहम्मद हनीफ उर्फ नीफा, 2 भाई सगे, नीफा बाबा ने अपने साथियों के साथ मिलकर कत्ल किया। अच्छा, राणा मकबूल साहब ने वहां बैठ के ये ड्यूटी यहां नवीद सईद को दे दी पंजाब में कि नीफा बाबा पकड़ो, कहां है ये, कौन है, किस तरह हुआ। वो खैर लग गए पीछे, नवीद सईद एंड कंपनी सारी टीम लग गई। इनको इत्तला मिलती है कि ये कराची के एक लड़की से मिलने नीफा जाता है वहां पे सिंध में, ठीक है, उससे इसके मरासी में ताल्लुकात ठीक है। इन्होंने उसके घर का थड़ा मार लिया, नीफा और बाबा दोनों भाई आए, वहां से उनको पकड़ लिया। अच्छा, उनको भी जस्टिस के कातिलों को नवीद सईद ने गिरफ्तार किया आईजी सिंध राणा मकबूल के अहकामात पे, और कराची में ही गिरफ्तार किया इन्हें। कराची में गिरफ्तार करके लाहौर लाया गया बजरिया जहाज। अच्छा, अब लाहौर की कहानी में आई विटनेस अकाउंट, लाहौर का पुराना एयरपोर्ट, वहां बाकायदा कर्फ्यू का समा, जिस फ्लाइट से कराची के अखबारों ने खबर दे दी, लाहौर में भी छप गई कि नीफा और बाबा पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। नवीद सईद साहब लेके लाहौर आ रहे हैं। लाहौर के बाहर पुलिस की एक भारी नफरी तैनात है, डीएसपी बीएसपी भी, कि बड़ा क्रिमिनल आ रहा है। पहले तो लोग कहा गया कि किसी के इस्तकबाल के लिए खड़े लोग, वेलकमी, खुश आमदेदी हैं। उनका नहीं, ये नवीद सईद लेके आ रहा है बड़े खौफनाक क्रिमिनल, जस्टिस निज़ामुद्दीन के कातिल। वो यहाँ आए, कौमी अखबार का एक फ़ोटोग्राफ़र मुझे बताता है कि जो मेरे कराची से उम्रा करके अजीज़ आ रहे थे,
میں ان کو ویلکم کرنے اتارنے کے لیے ہار لے کے کھڑے تھے ہم لوگ. تو پتہ لگا کہ نوید سعید 2-3 بندوں کو پکڑ کے گرفتار کر کے لا رہا ہے, ساتھ پولیس عملہ ہے. کہتے ہیں میں نے وہاں تصویر بنا لی, ان کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں. کہتا ہے بعد میں مجھے پتہ لگا کہ یہ نیفا اور بابا ہیں. اچھا, یہ تو بڑے نامی گرامی کرمنلز ہیں. اس فوٹوگرافر کے زبانی بتا رہا ہوں. اس نے کہا میں نے تصویر بنا لی. جب تصویر بن گئی تو نوید سعید تو تھا شوقین سا آدمی, انہوں نے کہا ہے کی کرنے, انہوں نے کہا سر نہیں کتنے جاندی بے فکر ہو. اس نے چھاپی تو کہیں نہ, لیکن اپنے پاس تو محفوظ کر لی کہ کس کو لے کے آیا ہے نوید سعید, حنیفہ اور بابا کو ہتھکڑیوں میں, بیڑیوں میں. پولیس کی گاڑی میں بٹھایا, پولیس کی گاڑی میں بٹھا کے وہ چلے گئے. جب لے گئے تو نوید سعید کا ماتھا ٹھنکا. اس نے بات کی اپنے افسروں جنہوں نے بھیجا تھا کہ سر یہ بات, ان کا اوکے. حکم جاری ہو گیا کہ ان کو انجام کو پہنچا دو, فل فرائی کر دو انہیں. فل فرائی آپ آج کہہ رہے ہیں, وہ دور میں نہیں تھا یہ, ان کا انجام کو پہنچا دو. نوید سعید نے کہا کہ وہ جو کیمرہ مین تھا, فوٹوگرافر, وہ جو اخبار تھے چینل میں, فوٹوگرافر نے تصویر محفوظ کی ہوئی ہے, پولیس کسٹڈی میں لے کے آئے تو یہ مجھ پہ پڑ جائے گی. اعلیٰ حکام کے حکم پر, ہدایت پر, یہ رانا فاروق صاحب مرحوم اور بہت سے لوگ تھے, ان کے حوالے کر دیا گیا. انہوں نے مشکیں کس کے اس کو چھوڑا پولیس مقابلے کے لیے, اور کہانی بنا دی کہ ساتھی چھڑوانے آئے, ان کی فائرنگ سے مارا گیا. 100 سے زائد گولیاں لگی تھیں. کس کو؟ نیفے کو. اچھا, محمد حنیف النیفا, لوہاری منڈی کا رہنے والا. کس نے بتایا مجھے؟ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر اظہر بھٹی سے, انہوں نے بتایا. وہ جنگ میں بھی کام کرتے تھے. مجھے یہ بتایا اندرون شہر لوہاری کے 2 ان نوجوانوں نے جنہوں نے نیفا کو غسل دیا. انہوں نے کہا کہ یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ دے رہا ہوں, ملک قاسم اور روفی بھائی, انہوں نے غسل دیا. جب انہوں نے غسل دیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا جسم اور اس کی ہڈیاں جدا تھیں, گوشت اور پوست الگ الگ تھا. ہم جہاں اس کو صاف کرنے کے لیے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو گوشت کے لوتھڑے ہاتھ پہ آئے تھے. یعنی کہ پہلے ٹارچر کیا گیا, پھر گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا, اس کو مار دیا گیا, مر جاتا ہے. شفیق عرف بابا کوئی پتہ نہیں کہاں گیا. اس کو پولیس کسٹڈی میں رکھا ہوگا, ایک بھائی کو مار دیا, اس کو دوسرے کو ڈرایا ہوگا کہ کوئی کاروائی نہ ہو اس لیے پکڑ لیتے ہیں. یہ نیفے کو انہوں نے فارغ کر دیا. ادھر کراچی میں یہ بات زباں زد عام ہو گئی میڈیا کے ذریعے کہ پنجاب پولیس نے اپنے ہی طرف سے بھجوائے گئے, اپنے ہی صوبے کی طرف سے آئے اجرتی قاتلوں کو انجام تک پہنچا دیا. جسٹس نظام کے قاتل اپنے انجام کو پہنچ گئے. نیفے بابا, نیفے کا پتہ لگ گیا مر گیا, بابے کا پتہ نہیں چلا, وہ پولیس کسٹڈی میں تھا, بعد میں مرا. لیکن ایک بات پھیل گئی کہ نوید سعید نے مارا, نوید سعید نے مارا, نوید سعید نے مارا. نہیں, نوید سعید نے, یہ فاروق وغیرہ نے مارا. جنہوں نے بھی مارا, جو حکم دیا ایس ایس پی نے, ڈی آئی جی نے, آئی جی نے, کسی نے, کہ یہاں اس کو, انہوں نے مار دیا, وہ مر گیا. اس کے والد تھے مرحوم چودھری عید محمد, کس کے عیدو, نیفا کے والد. اچھا, نیفا کے والد کا نام تھا چودھری عیدہ, اندرون شہر کا رہنے والا, راج مزدور تھا, مستری. اچھا ایک اور بات بتاؤں, نیفا اور بابا دونوں بھائی زبردست معمار تھے, میسن معمار تھے, بڑے بڑے اونچے گھر بناتے تھے. اندرون لاہوری میں بہت سے گھر میں نے دیکھے ہیں, ان کے گھر کے سامنے تو میدان ہے, وہاں بھی دیکھا. اب اس کے گرد و نواح کے جتنے گھر تھے سب انہوں نے بنائے. کچھ فاصلے پہ وہی مانو مزدوری کا کام کرتے تھے, محنت کش تھے. چودھری عیدو نہیں سکھایا تھا اپنے بچوں کو, طاقتور تھے, جاندار تھے, لیکن اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں کے ساتھ تھا. پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ بلا ٹرکوں والا مرحوم امیر الدین بلا, ان کو بھی, لیکن ان سے تعلق بھی پہلے تھے نا ان کے, وہاں ڈیرے پہ ان کے اڈے پہ بیٹھتے تھے, یہ بھی لوگوں نے بتایا ہمیں. اس وقت سے لے کے اور یہ کرمنل بننے تک کی کہانی میں سب سے اہم ایشو یہ تھا کہ چودھری عید محمد نے ہائی کورٹ میں رٹ کر دی. ان کا ایک وکیل تھے دوست, لوہاری کے رہنے والے, میں ان کو ملا ہوں, ڈسٹرکٹ بار, ہائی کورٹ بار کے رہنما بھی ساتھ تھے. انہوں نے پٹیشن کر دی جا کے, اور گواہ کے طور پر, شہادت کے طور پر وہ تصویر پیش کی جو قومی اخبار کے ایک فوٹوگرافر نے اتاری تھی کہ جناب یہ دیکھیں کسٹڈی میں کون لے کے آیا, نوید سعید. عدالت نے طلب کر لیا. ایس ایس پی لاہور سمیت نوید سعید اینڈ کمپنی, رانا فاروق صاحب بھی پیش ہوئے تھے مرحوم,
انہوں نے کہا بندہ پیدا کرو بھائی، کہاں ہے؟ انہوں نے کہا پولیس مقابلہ میں کہاں ہوا؟ انہوں نے کہا یہ بما چک گیا شاد باغ کہیں بند روڈ پہ. ان کا لے کے آؤ ڈے بائی ڈے ہیئرنگ اور طرح. یہ نارملی جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے اگر پولیس مقابلہ ہو تو. یہ جوڈیشل انکوائری نہیں ہوئی کیونکہ وہ ساتھیوں پہ ڈال دیا کہ ساتھی چھڑانے آئے تو جوڈیشل انکوائری سے بچ گئے. انہوں نے کہا بندہ لاؤ کس نے مارا. کیس چل رہا تھا. چودھری ایدو صبح آ کے بیٹھ جاتا تھا عدالت میں، چیخو پکار کرتا تھا. ہم نے کور کیا اس کو. ہمارے رپورٹر تھے نوائے وقت میں سعید آسی صاحب. ہائی کورٹ رپورٹنگ کا ایک سب سے معتبر نام. اس دور میں 3-4 رپورٹر تھے ہائی کورٹ کے، خاص کر کورٹ رپورٹر، ہائی کورٹ لوور کورٹس. سعید آسی صاحب خدا زندگی دے ان کو، ہمارے استاد ہیں. سرفراز سید وہ بھی صاحب فراش ہیں آج کل، خدا ان کو بھی زندگی طول عمر عطا کرے. نواب جاوید یوسف، مرحوم رحمت علی رازی، مرحوم امتیاز راشد، یہ کورٹ رپورٹر تھے بڑے نامور. ریاض شاکر مرحوم، کئی فوت ہو گئے بیچارے. یہ کورٹ رپورٹر جو تھے نا، ان کے ساتھ میں جاتا تھا بطور کرائم رپورٹر. یہ ہم نے ایونٹ کور کیا. ایدو باہر بیٹھا ہے ہائی کورٹ بینچ پہ، اندر سماعت ہو رہی ہے. دن فکس ہو گیا کہ نیفا، اب نیفا بابا لوگ ایک ہی سمجھتے اس دور میں. نیفا بابا کیس مشہور تھا. اس کی آج فیصلے کی تاریخ ہے. فیصلے کی تاریخ کے بعد حاضری لگ گئی سب کی، ایدو کی بھی لگ گئی، پولیس والوں کی بھی لگ گئی. فیصلے کا وقت آیا. 2 بجے فیصلہ محفوظ کر لیا ان کا، 2 بجے سنائیں گے. 2 بجے کا وقت آیا. اس نے آواز دی، چودھری عید محمد، ایدو نیفے دا ابا. وہ چوبدار کے ساتھ کھڑا ہوتا. اس نے آواز دی، کوئی جواب ہی نہیں آیا. ان کا ایدو کہاں ہے؟ ان کا ہی نہیں. ان کا بھی تو پیش ہوا ہے. ان کا پتہ نہیں کہاں گیا. اچھا، باہر آ کے شور ہو گیا. ان کا وہ کہاں چلا گیا؟ مدعی غائب ہو گیا. ان کا مدعی کہاں گیا؟ ان کا پتہ نہیں کہاں گیا. باہر سے لوگوں نے پوچھا بھائی یہ چیک کرو. جج صاحب نے کہا بھائی چیک کرو. کیا ہم سارے لوگ باہر ہیں، پولیس ڈھونڈ رہی ہے. ایدو نے مل ایک تو اس کو نوید سعید نے سنے ایک شخص تھا جو بڑ کا درخت ہے، بڑا پرانا درخت ہے ہائی کورٹ میں اب بھی ہے. اس کے نیچے سارے بیٹھتے ہیں ہم جرنلسٹ خاص کر. وہاں ایک شخص پھلیاں، مرونڈا، چنے بیچتا تھا بکچا سا اٹھا کے. اس نے کہا کہ یہاں گاڑی کھڑی تھی گیٹ کے پاس، وہ گیٹ ہی قریب ہے اس کے درخت کے، بوڑ کا درخت ہے. اس نے کہا یہاں ایک گاڑی کھڑی تھی پولیس والے، وہ ASI جو ہے نا نوید سعید کا کزن، اس نے پکڑ کے چادر ایدو کو گاڑی میں بٹھایا تھا، اس کے پاس وہ غائب ہو گیا. اچھا، نوید سعید وہیں پہ آتا ہے عدالت میں تھا. اب یہ کہا، ایک گواہی ملی کہ نوید سعید کے کزن ASI نے، کزن تھا پولیس میں ہوگا کوئی، اس نے اس کو اٹھایا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. آج تک چودھری عید نہیں ملا. ایدو کو زمین نکل گئی، آسمان کھا گیا، کو پتہ نہیں. آج تک ایسی گمشدگی جس کا کوئی سروپا نہیں ہے، بے سروپا، سراسر مسلسل گمشدگی. ٹھیک ہے، اس میں نوید سعید کا کردار واضح ہوا بعد میں. عدالت میں بہت درخواستیں دیں انہی وکلاء نے، قانون دانوں نے. جو چودھری ایدو، اب اس کو مرحوم بھی کہنے کو جی نہیں چاہتا، تو گمشدہ ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، وہ زندہ ہے کہ فوت ہو گیا. اس کی نہ لاش ملی نہ زندہ ملا. اس کے جاننے والے وکلاء نے یہ زور لگایا عدالت میں کہ پولیس کے خلاف مقدمہ درج کرو. ایدو کا بھی؟ ایدو کے اغوا کا. ہاں، تو پھر ہوا درج؟ نہ صرف یہ کہ مقدمہ درج نہیں ہوا، نیفا کے مبینہ ہلاکت کی جو انکوائری تھی اس کی فائلیں بھی داخل دفتر ہو گئیں. جس کیس کا فیصلہ 2 بجے کے بعد سنایا جانا تھا، آج 20 سال بعد بھی نہیں سنا جا سکا. 2 باتیں. تیسری بات، نوید سعید کے خلاف محکمہ انکوائری ہوئی، درخواست دی کسی نے. اب اس سے پہلے، درخواست سے پہلے ایک بات سنیں. نیفے کا جنازہ لاہور کے چند بڑے جنازوں میں شامل تھا. ان کی فہرست اگر تیار کی جائے، ایک کرمنل کا جنازہ اتنا بڑا تھا؟ کیوں؟ اور بھی سنے آگے. 2 ارکان صوبائی اسمبلی، ایک خاتون رکن صوبائی اسمبلی، وہ احتجاج میں شریک تھے.
نیفے کے قتل پر پولیس کے خلاف احتجاج, نوید سعید کو گرفتار کرو. وہ پیپلز پارٹی کے درکان اسمبلی, نہ لوکل, وہاں کے لوکل لوہاری کے اندرون شہر کے. انہوں نے جنازے نے احتجاج کی شکل اختیار کر لی, اور یہ کہا جاتا ہے کہ میاں صاحبان جو اقتدار میں فیملی تھی وہ وہاں سے گزر رہے تھے اس وقت, تو انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ راستہ تبدیل کر لیں. سرکل روڈ اندرون شہر میں رہنے والے وہ بھی, آپ یہاں سے نہ گزریں کیونکہ یہاں, نے کہا یہاں کیا ہے, انہوں نے کہا جی یہاں احتجاج ہو رہا ہے. کائے کا, کہ جی پولیس نے بڑا چھپانے کی کوشش کی, نوید سعید کے خلاف. کائے کا نوید سعید کے خلاف؟ انہوں نے کہا جی وہ نیفا. انہوں نے کہا نیفا؟ انہوں نے کہا وہ جو مارا گیا پولیس مقابلہ کا. ہاں. انہوں نے کہا پولیس انکاؤنٹر والے. ان کا ان کے لوگ. انہوں نے کہا جی ان کے چاہنے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے, اور وہ اندرون شہر کے لوہاری کے لوگ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہے مسلم مسجد کے باہر, جو ہار سیرے کی دکانیں ہیں وہاں انہوں نے جناب بینر پکڑے ہوئے ہیں اور نوید سعید کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں. پنجاب پولیس کی تاریخ میں سب سے زیادہ انکوائریاں جس پولیس والے کے خلاف ہوئی اس کا نام نوید سعید ہے, اور کوئی انکوائری نتیجے پہ ختم نہیں ہوئی. کسی انکوائری میں کوئی سزا نہیں ہوئی, سینشور تک نہیں دی گئی, باعزت بری ہوا وہ. کیوں بتائیں؟ کیونکہ وہ سرپرست جو ہے نا وہ بڑے تھے, اس کے تعلقات, اس کے مراسم جس جگہ تک تھے اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. تو اس کا پھر انجام کیسے ہوا؟ انکاؤنٹر اس نے کافی کیا. اچھا, انکوائری جہاں بہت ہوئی نا, ہاں, انکاؤنٹر بہت کیا, ہر ایک کو مبینہ پولیس مقابلہ سے منصوبہ بند کہتے ہیں, اس میں مارا گیا. سب باتیں انکوائری ہوتی رہیں, ختم ہو گئی, جوڈیشل بھی ہوئی, محکمانہ بھی ہوئی, زیرو, کسی میں سزا نہیں ہوئی. ایک میں سزا ہوئی تھی, کو ریورٹ کرنے کی سفارش کی تھی, سفارش عمل درآمد نہیں ہوا تھا. اب ہوتا کیا ہے کہ نوید سعید نے مخالفت کے, اختلاف کے کئی در وا کیے ہوئے تھے. اچھا, ایک جگہ نہیں مخالفت بلکہ کئی لوگوں سے مخالفت مول لے لی تھی اس نے. اب اس میں ایک پوائنٹ اور میرے ذہن میں آیا. نوید سعید کو پبلک ریلیشننگ کی بڑی مہارت تھی, وہ دونوں پارٹیوں کو خوش رکھنے کا بڑا ایکسپرٹ تھا. ایک ہی وقت میں میرے پاس آ جائے گا آپ کے حوالے سے کہ جناب وہ تو یہ کہہ رہے تھے, پھر میرا پیغام لے کے آپ کے پاس پہنچ جائے گا میرے مخالف کے پاس. ارشد امین چودھری, اچھا ہاں ایک بات بڑی اہم ذہن میں آئی, یہ 80s اور 90s کا وہی دور ہے جس دور میں پولیٹکس جو تھی اسٹوڈنٹس کی وہ عروج پہ تھی. عروج پہ نہیں تھی, پرتشدد ہو گئی تھی. عروج پہ ہونا تو اور بات ہے نا, وہ تو 70s میں بھی تھی جب یہ تحریک چل رہی تھی پیپلز پارٹی کی, نظام مصطفیٰ کی تحریک میں 77 میں اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں میں اسلحہ آ گیا تھا, جب تعلیمی ادارے خونی انقلاب سے روشناس ہو رہے تھے. میں لفظ اور ذرا اصطلاح میں کہہ رہا ہوں. گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی لاہور, اس سے چند قدم کے فاصلے پہ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور, اس کی بالکل دوسری سمت میں ساتھ ہی قریبی دیال سنگھ کالج لاہور, ادھر ایم اے کالج, اسلامیہ کالج سول لائنز, ایف سی کالج, سائنس کالج وادت روڈ. یہ وہ تعلیمی ادارے تھے جن میں پرتشدد طلبہ سیاست جاری تھی, جس کے نتیجے میں اسٹوڈنٹ یونین پر بین لگا تھا. یہ وہی ہے اسٹوڈنٹ لیڈر ارشد امین چودھری, نہیں عابد چودھری, پھر جناب طاہر پرنس, عاطف چودھری, اختر خان, نواز خان, یہ سارے قتل ہوتے ہیں. کوئی پولیس کے ہاتھوں, کوئی مخالفت میں دشمن کے ہاتھوں, مخالف کے ہاتھوں. اس دور میں طلبہ سیاست میں ہم نے کئی پروگرام, ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا, ہم نے طلبہ سیاست میں جو پروگرام کیے نا ابتدا میں, یہی سنو چینل پہ, اس میں ہم نے ان کو بتایا ناظرین کو آپ کے کہ طلبہ سیاست پر تشدد جب غالب آیا ہے تو اس میں قتل کی بنیاد بنا ہے ارشد امین چودھری کے بھائی انوار الحق چودھری کے قتل کا کیس, جس کے بعد احتجاج ہوئے اور بڑا کچھ ہوا, ان کی ڈیڈ باڈی گاڑی میں ملی تھی. ارشد امین لیڈر بنا بڑا. ارشد امین چودھری کے قتل کا الزام تیفی بٹ اور گوگی بٹ پہ لگ گیا, دونوں پہ لگ گیا, مرحوم خواجہ تعریف گلشن پہ اور عقیل عرف گوگی پہ. یہ الزام لگا تو نوید سعید ایک پیغام لے کے گیا ارشد امین چودھری کے پاس, مظفر گڑھ اس کے علاقے میں, اس کے والد کے پاس, مرحوم کے پاس. ان سے کہا کہ تیفی بٹ آپ لوگوں سے معافی مانگ لے گا, معاملہ رفع دفع کر لے گا, اور اصل حقائق بتانا چاہتا ہے کس نے کیوں مروایا. اچھا, یہ پیغام لے کے گیا. انہوں نے کہا جی دیت قصاص کے تحت بھی معاملہ ہو سکتا ہے, اصل قاتلوں کا بھی پتہ چل جائے گا آپ کو. نوید سعید لے گیا یہ پیغام. پیغامبر کون ہے؟ ایس ایچ او لاہور کا ایک, مظفر گڑھ میں. اس کا مطلب وہ تیفی وغیرہ کے بہت قریب تھا. ایک تو یہ بات نکلتی ہے نا, یہ بات ٹھیک ہے, میں نے دیکھا بھی وہاں ان کے گھر میں.
یہ وہاں پیغام لے کے جاتا ہے, معاملات طے ہو جاتے ہیں. ارشد امین چودھری کے والد مرحوم خدا مغفرت کرے چودھری صاحب کی, اور ارشد امین یہ کہتے ہیں کہ خون بہا دے دیا جائے اور معافی مانگ لی جائے, ہم پیروی نہیں کریں. 1 2 3 4 عدالت میں پیشی پڑتی ہیں. ارشد امین نے آ کے گواہی دینی ہے کہ میں اپنے بھائی کا قتل معاف کرتا ہوں. ارشد امین کے بھائی نے, ارشد امین کا بھائی تو قتل ہو گیا نا, اس کے قتل کا مقدمے کا مدعی ارشد امین. انوار الحق کی بات کریں ہم, انوار الحق کے قتل میں وہ عاطف کا بھائی نہیں تھا, عاطف چودھری کا جو دیال سنگھ والے. نہیں. اچھا ارشد امین, ارشد امین ٹھیک ہے. مظفر گڑھ میں چودھری صاحب تھے, ان کے والد صاحب, انہوں نے یا بیٹے نے آ کے گواہی دینی تھی. باپ نے کہہ دیا بیٹے کو پتر جا کہہ دے. ارشد امین 3 پیشیوں پہ پیش نہیں ہوا, معاملات طے پا چکے ہیں. نوید سعید جاتا ہے پھر ان کے پاس کہ بھائی وہ طے ہوا تھا, ارشد گواہی نہیں دے رہا. باپ کہتا ہے نہیں دے گا, میں کہہ دینا. بعد میں پتہ لگا جی کہ وہ اقبال احمد خان مرحوم, وفاقی وزیر قانون, چودھری حامد چٹھا, بڑے بڑے نامور لوگ, وہ بھی صلح میں شامل ہو گئے. خواجہ اظہر گلشن تیسری مرحوم کے بڑے بھائی, ماشاءاللہ بہت بزرگ سیاسی رہنما ہیں, وہ بھی سارے. وہ نوید سے گلا کرتے ہیں کہ تو میڈیٹر تھا. نوید وہاں جاتا ہے, اس سے کہتا ہے کہ جناب یہ ہاں کہ میں نے تو سب کچھ بات کر کے گیا ہوں, آپ آمادہ ہوئے ہیں. جو شجاعت حسین بھی بیچ میں شامل صلح کر رہا ہوں. معاملات طے پا گئے تھے. یہ بعد میں ارشد امین کے قتل کے بعد بھی ایسے ہوا تھا. ارشد امین عدالت میں پیش نہیں ہوا. نوید سعید نے آ کے تیفی سے کہا کہ بٹ صاحب میں تو بڑا کوشش کر رہے ہیں پوری, وہ ماننا نہیں. ارشد آ نہیں رہا, آگے پیچھے کرتا ہے, یعنی کہ دونوں طرف سے, ادھر سے پیغام رسانی ادھر سے. اس بات پہ خواجہ تعریف گلشن تیفی بٹ مرحوم جو ہیں وہ جذبز ہوئے, غصے میں آ گئے. معاملہ خراب ہوا, اختلاف بڑھ گئے ارشد امین کے تیفی بٹ کے. تیفی بٹ نے کچھ اور باتیں کہیں, مختلف طرز کی باتیں سامنے آتی ہیں. وہ جب باتیں سامنے آئیں تو نوید سعید پہ الزام لگا کہ اس نے پیغام رسانی میں حقائق پر مبنی گفتگو نہیں کی. اچھا, دونوں جگہ معاملے کو خراب کرنے میں اس کا کردار ہے. اس سے دونوں نے اوور اینڈ ابو معاملات جو ہیں وہ الگ, دونوں خاندانوں کو, مقتول اور ملزم خاندان جو ہے, الزام ہی تھا نا, الزام علیحدہ, ان کو قریب کرنے کی کوشش کی. اس دوران ارشد امین چودھری قتل ہو جاتا ہے. اچھا, وہیں پہ یا لاہور میں؟ لاہور میں. ٹھیک ہے. ارشد امین قتل ہوتا ہے. وہ الزام بھی تیفی اور گوگی پہ لگ گیا. یہ معاملات کو بڑھوتی دی. اب یہ جملہ میرا سنیں, آپ کی ناظرین کے لیے کہہ رہا ہوں. نوید سعید ایک ایسا کریکٹر تھا پولیس کا, پنجاب پولیس کا, لاہور پولیس کا بالخصوص, جو دونوں طرف معاملات بیلنس رکھتا تھا. نوید سعید نے مراسم میرے سامنے اقرار جرم کیا کہ میرے فلاں ڈانسر سے تعلقات ہیں. ہاں, اس کے یہ بھی ہیں کہ بہت سے محبوبائیں تھیں اس کی, اور بہت سے تعلقات تھے لڑکیوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, اور اسپیشلی اسٹیج ڈانسرز وغیرہ کے ساتھ. ہاں, نے کہا جی کہ یہ جو ڈانسر ہے, بعد میں اداکارہ بنی, فنکارہ بڑی نامور, ملک یونس جو مولا جٹ کے ہدایت کار تھے, انہوں نے سرپرستی کی تھی اس کی, خاتون کی. وہ خاتون بازار حسن سے اٹھ کر ایورنیو ایم اے اسٹوڈیو شاہ نور میں آئی تھی. اس کے تعلقات سے نوید سے, اس کے مجرا یعنی ڈانس گانا سننے کے لیے ایک بڑا کرمنل آتا تھا, میاں داؤد. اس ڈانسر نے نوید سے بھی تعلقات تھے اس کے. جب وہ اداکارہ بن گئی, فنکارہ بن گئی, بڑی نامور, بہت فلم کے بڑے پیسے لیتی تھی وہ ایک فلم کے. میں دانستہ نام نہیں لے رہا, مناسب نہیں ہے, لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے. اس نے کہا نوید سے کہ میں تجھے اپنا دوست تب مانوں گی صحیح جب تو اس کو میرے پیچھے سے ہٹائے گا. میاں داؤد کو؟ ہاں. انہوں نے کس طرح ہٹاؤں؟ اب نام اس کا کچھ بھی تھا, پتہ نہیں, میاں داؤد کا. انہوں نے کہا اس کو اس طرح ہٹاؤ کہ اس کو پکڑ کے پولیس مقابلے میں مار دے, اور شرط کیا ہے, اس کو میرے ڈیرے پہ لا کے مار. اداکارہ نے کہا, شرط رکھ دی کہ تیرے پیار کی کہانی کب مکمل ہوگی؟ جب تو اس کو قتل کرے گا اور میرے ڈیرے پہ آ کے اس کو پھینکے گا. نوید سے اس کو پکڑ لیتا ہے. تھا تو ڈیر ڈیول, میں نے کہا ڈیر ڈیول تھا. پکڑ لیتا ہے, پکڑ کے مشکیں کس کے اس کی اسٹوڈیو میں لے آتا ہے, جہاں وہ آفس لگاتی ہے. آفس لگانا کیسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ اس کا سیٹ اپ ہے, مجرے وغیرہ, رقاصہ, جہاں رقص کرتی ہے,
جہاں محافل ہوتی ہیں شام کو رات گئے رات جگہ جہاں ہوتے ہیں وہاں اس کو لاتا ہے مشکل کس کے فائرنگ کرتا ہے, اس کے دہلیز پہ مارتا ہے, مار کے نہیں لاتا, اچھا, دہلیز پہ مارتا ہے. کیونکہ یہی شرط تھی. یعنی نوید سعید نے اپنی محبوبہ اداکارہ کے کہنے پہ ایک بندے کو پکڑنے کے بعد اس کی سیڑھیوں پہ لا کے اس کی دہلیز پہ اس کے سامنے گولیاں ماری. گولیاں مار دی, ہاں, اس کا جو مطالبہ پورا کر دیا. ہاں. مقدمہ کیا درج ہوا تھانہ ٹبی میں؟ کیا درج ہوا؟ مقدمہ درج ہوا کہ وہ رقاصہ کے ڈیرے پہ اڈے پہ آفس میں ڈکیتی کرنے آیا, لوٹ کے جا رہا تھا, 15 پہ اطلاع ہوئی, پولیس پہنچ گئی, پولیس نے مقابلہ ہو گیا. اور اس کا انجام کیسے ہوا نوید سعید کا؟ نوید سعید کہ میں نے اب کئی واقعات آپ کو بتا دیا نا, اس کے بارے میں ایک جملہ سن لیں ایک بڑے پولیس افسر کا. اچھا پولیس میں بھی کئی گروپنگ ہے نا, کہیں ایک مخالف گروپ تھا ان کا لاہور میں, ان میں سے مجھے ایک بندے نے جملہ بتایا تھا ایک دور میں, یہ اٹ واز مڈ آف 90s میرا خیال, 92 93 کی بات. وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ اپنی موت کو آواز دیتا ہے کئی بار, نوید سعید, اور چھت پہ چڑھ کے دیتا ہے, اس نے کہا جملہ کہ چھت پہ چڑھ کے یہ آواز دیتا ہے کہ آ منو گلے لا, یعنی ہر پنگا لے لیتا ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا انجام کیا ہوگا. اس نے اپنی مخالفت کے کئی در کھولے تھے. جس کو یہ اس نے مارا نا, میاں داؤد یا جو بھی نام تھا اس کا, اس سے بہت گہرے مراسم خود تھے اس کے ساتھ. اچھا, نوید سعید نے اعلیٰ حکام کے, اپنے عزیز و اقارب کے, اپنے جاننے والوں کے کہنے پر جو واقعات کیے کئی, ان میں سے یہ تمیز نہیں رکھتا تھا کہ اس سے میرا اپنا کتنا تعلق ہے جس کو مار رہا ہوں. یعنی دوستوں کو بھی مار دیتا. اب اور سنیں, نیفے بابے کی کہانی میں نے آپ کو سنا دی. نیفے بابے کے ساتھ 5 شہروں میں یہ کاروبار کرتا تھا مشترکہ پراپرٹی کا. ہاں جی, اور جن کو قتل کیا, ہاں دبئی میں کتنی ہی پراپرٹی ہیں نوید نے, نیفے نے اور بابے نے مشترکہ خریدی ہیں, ان کے مشترکہ نام پہ ہیں ایگریمنٹ. اور پھر لاہور میں احمد عالم روڈ پہ, یہ چوک جو ہے حفیظ سینٹر والا, اس کی بیک سائڈ پہ. یہ فارمولا کیا ہے, کئی پولیس والوں کا یہ فارمولا اب بھی ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ جس کو ٹھکانے لگانا ہے اس سے پہلے دوستی گانٹ لیتے ہیں. یہ تو نوید سعید کے بعد ہوا کام شروع. نوید سعید نے ابتدا کی ہے, بانی اس کا وہی ہے. جتنے بندے سے مرے ذاتی اس کا تعلق تھا. اب آپ نے کہا یہ خود کیسے گیا؟ اس نے اپنے مخالفین کے کئی لوگوں کو مارا. نیفے بابے کے ساتھی جو علاقہ غیر میں روپوش تھے, لنڈی کوتل میں خاص کر, وہ بھی اس کے پیچھے چڑھے ہوئے تھے. 3 اٹیمپٹ, بڑی دشمنیاں تھی اس کی, 3 اٹیمپٹ کی تھی انہوں نے, یہ بچ گیا تھا. اچھا, اس کو خدا نے کئی بار محفوظ رکھا. ایک بار یہ رائیون روڈ اور ملتان روڈ کے سنگم پر کروڑوں روپے مالیت کے ایک جگہ پر جاتا ہے اپنے 5 گن مینوں سمیت, ڈرائیور 1, 4 گن مین کیے, 6 لوگ جاتے ہیں. اس بابے کا نام شانو تھا میرا خیال ہے, یا مانو تھا. اسے جا کے اوئے چھڑ قبضہ, یہ پولیس کے بقول ہنجروال تھانہ ہے, اس کے بقول یہ ہنجروال اور مانگا منڈی کے درمیان میں رائیون ڈور اور اس کے متصل ہے پلاٹ, بڑا بھاری مالیت کا پلاٹ ہے. یہ کہتے ہیں اس کا قبضہ خالی کرانے گئے تھے, کہتے قبضہ کرنے گئے تھے, دونوں میں سے ایک بات, پراپرٹی ڈسپیوٹ سمجھ لیں. انہوں نے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ خرید لیا ہے. بابا کہتا ہے کہ میں مالک ہوں, تو کہ تو خرید لیا ہے. وہ چارپائی پہ بیٹھا تھا, یہ اس کو گھسیٹتے ہیں چارپائی سے, گن مین اس کا, اوئے تو باس نے اونچی آواز سے بولنا ہے. جھگڑا ہوتا ہے, تو تکرار کو سن موقع. بابے کا بیٹا 26 سال کا بابر, جو نامزد ہے مقدمے میں, وہ ساتھ ہی بیٹھا تھا. اس سے اپنے باپ کی توہین برداشت نہیں ہوئی, اس نے کلاشنکوف نکالی اپنی, چارپائی کے نیچے تھی, تڑ 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 گولی چلا دی اس نے, جس میں نوید سعید مارا گیا. نوید سعید اس کے 3 ساتھی مارے گئے. اب ایک جملہ سنیں میرا آپ کے ناظرین کے لیے. نیفا جب مارا گیا, اس کو ملک قاسم نے, روفی بھائی نے غسل دیا, تو 100 کچھ زیادہ گولیاں لگی تھیں, اس کو 113 گولیاں لگی تھی. نوید سعید کو 113 گولیاں لگی. نیفے کو کتنی لگی تھی؟ 100 سے زائد. اس کو کتنی لگی؟ 113, 100 سے زائد. اور 3 گنمین بھی موقع پہ جم بحق ہو گئے. ساتھی اس کے 3. بابر تھا ان کا بیٹا کہ جس کے ساتھ ڈسپیوٹ تھا پراپرٹی کا, جو بیٹھا تھا, جیسے تکرار ہوئی, تو تکرار ہوا نا, تو تکرار کے بعد تو کراس فائرنگ کی اس نے. ان کو مہلت ہی نہیں ملی, ان کو مہلت ہی نہیں ملی. اپنی بندوقیں سمیت کے جاتے تھے. اسلحہ تو ہوتا تھا نا, بڑا تھانہ دار تھا یہ. نوید سعید اکیلا نہیں نکلتا تھا, پرائیویٹ گن مین بھی رکھے ہوئے تھے اس نے. سینہ چھلنی کر دی. اور بابر کا ایک جملہ سنیں.
पुलिस वाले ये कहते हैं कि बाबर ने इस मौके पे जुमला कहा, बाद में भी कई वाकयात में इस्तेमाल हुआ कि मैनू भी ठंड पै गई है। बाप की तजलील बर्दाश्त नहीं हुई और उसने फरते जज्बात में क्लाशनकोफ निकाली और फायर कर दिया। और जिस तरह नीफे को गोलियां लगी थी 100 से ज्यादा, इसको 100 से ज्यादा लगी। नीफे का बाप बाहर से अगवा हो गया था, उसके कदर मुश्तरक बता रहा हूं, उसके वालिद की तौहीन तजलील हाई कोर्ट के बाहर बेंच पर बैठ के होती थी, बाद में उसको अगवा किया गया, तजलील की गई। और जिस बाप की तजलील की मुल्तान रोड और रायवन रोड को संगम पे, उस बाबर ने क्या किया, उसने अपने बाप की तजलील का, तो बाबर पे फिर मुकदमा हुआ, बाबर जेल गया, सब पकड़े गए। लेकिन नवीद सईद का आबाई घर था धर्मपुरा चौक पे, हम कई बार गए। जैसे ही नवीद सईद कत्ल होता है, पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ पंजाब पुलिस में नहीं, एक हलचल, एक थरथली मच जाती है। ओके, इतना निडर और बहादुर इंस्पेक्टर जो है वो कत्ल हो गया। उसका अंजाम कैसा हुआ, उस पे लोग एहतजाज भी करते हैं, कई पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं, अखबारात में खुसूसी एडिशन छपते हैं। आज भी टेलीविज़न पे, डिजिटल मीडिया पे नवीद सईद का मर्डर जो है इस तरह का, वो बहुत दफ़ा डिस्कस हुआ, कई बार। लेकिन उसके फौरी बाद उसके बच्चों को ख़तरा था। बच्चे उसके बिल्कुल इससे लाताल्लुक़ है सारे मामले से। उसकी बेवा अपने बच्चों को लेके लंदन शिफ्ट हो गई। 2 से 3 साल के दौरान ही धर्मपुरे का आबाई घर बिक गया। जो चौधरी सईद गुज्जर का पूरा ख़ानदान था, जो जेलम में हैं सो हैं, बाकी सारे बैरून मुल्क चले गए। और अब पंजाब पुलिस में 80 और 90 की दहाई में जो कुछ हुआ था, आज वो एक तारीख़ में दास्तान के तौर पर रकम है। और उस तरह का कोई थानेदार पंजाब पुलिस में दोबारा पैदा नहीं हुआ। हम जो कहानियाँ बयान करते हैं आबिद बॉक्सर की, राणा फारूक की, आशिक मार्थ की, जावेद शाह की, राणा मकबूल मरहूम की, जितनी कहानियाँ जितनी बयान हो रही हैं, वो सारी की सारी जो है ना, वो तारीख़, पुलिस की तारीख़ जो है उसका एक हिस्सा ज़रूर है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपना आखिर इख्तिताम अच्छे अंदाज से तबई मौत कर जाएं। लेकिन ज़्यादा वाक़यात जो भरे पड़े ना पंजाब पुलिस में, वो इस तरह के भयानक हैं जिनसे रूह इंसानी कांपती है। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नईम मुस्तफ़ा साहब। नाज़रीन, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।